मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। अच्छा, यहाँ हमने कहा कि मेरे रसूल ने यहाँ पर ये क्यों नहीं कहा कि शम्सुल हुदा, कमरुल हुदा, कौकबुल हुदा। यानी आप कह देते कि मेरा हुसैन जो है वो शम्स है हिदायत का, वो चांद है हिदायत का। ये मेरे मौला ने एक चिराग का हवाला दिया। चिराग क्यों कहा है? तो इसके लिए भी हमें सोचना पड़ता है कि मेरा रसूल बग़ैर रम्ज़ के कोई काम नहीं करता, और अल्लाह जो खालिक कायनात है वो कैसे कोई लफ्ज़ अपने अर्श पे ऐसे लिख सकता है? उसने क्यों नहीं सूरज कहा, क्यों नहीं कमर कहा, क्यों नहीं सितारा कहा? अल्लाह ने मिस्बाहुल खुदा कहा, चिराग कहा। चिराग तो छोटा होता है, लेकिन इसके लिए भी मेरे छठे इमाम के पास और शख्स ने यही सवाल किया कि मौला ये मिसबाह क्यों कहा, यानी चिराग क्यों कहा? मेरा हुसैन तो कायनात में इतनी बड़ी हस्ती है। तो आप मुस्कुराए और आपने कहा कि तू जानता है सूरज एक ही है, दूसरा सूरज हो नहीं सकता। ठीक। और उसके बाद आपने कहा कमर भी एक ही है, दूसरा कमर हो नहीं सकता। सितारे इनफरादी हैं, लेकिन चिराग उसको कहते हैं जिससे दूसरे चिराग जलाए जा सके। एक चिराग से दूसरा चिराग, दूसरे चिराग से तीसरा चिराग जला सकते हैं, उसको कहते हैं चिराग। तो हुसैन वो हस्ती है कि जो एक चिराग से कई चिराग जलाने वाला है। दुरूद पढ़े मोहम्मद सवाल किया कि मौला सफीनतुन निजात क्यों कहते हैं? आप सबके सब सफीनतुन निजात हैं। मौला अली सफीनतुन निजात हैं, मौला हसन सफीनतुन निजात हैं। मौला देखें आप ये कि तमाम के तमाम इमाम सफीनतुन निजात हैं। मौला इमाम जाफर सादिक, दुरूद पढ़ें। मौला आप सफीनतुन निजात हैं। तो आप मुस्कुराए और आपने मुस्कुरा के कहा कि बेशक अली सफीनतुन निजात है, बेशक हसन सफीनतुन निजात है। आपने कहा कि हम 14 के 14 सफीनतुन निजात हैं। लेकिन तुझे आज मैं एक बात बताऊं, आपने सहाबी को देख के कहा तुझे मैं बताता हूँ, हम 14 सफीनतुन निजात हैं, लेकिन हुसैन की कश्ती हम सब ने ज्यादा बड़ी है। हमारी जो निजात की किश्तियां हैं वो भी है, लेकिन हुसैन की कश्ती सबसे वसी है, सबसे कुशादा है। और फिर आपने कहा कि सुन वो कैसे, आप आगे बयान करते हैं कि सुन वो कैसे। तो उसने कहा मौला बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। आपने फरमाया कि देख, मस्जिद होती है, मस्जिद में जाने की शराइत है। कोई मस्जिद में ऐसे जा नहीं सकता, नजिस है मस्जिद में ना जाए, यहूदी है मस्जिद में ना जाए, ईसाई है मस्जिद में ना जाए, और अगर कोई गलती से चला जाए तो कुरान को तो हाथ बिल्कुल नहीं लगा सकता। तो फिर जब यहूदी, ईसाई, मजूसी, नसरानी, हिंदू कोई भी है, तो जब वो कुरान ही को हाथ में नहीं ले सकता, वो मस्जिद में नहीं जा सकता, तो वो इस्लाम कैसे कबूल करेगा? इसलिए हुसैन जो सफीनतुन निजात है, कभी आपने करबला में देखा जहाँ हिंदू भी जा रहे होते हैं, जहाँ ईसाई भी जा रहे होते हैं, जहाँ पे मजूसी भी जा रहे होते हैं, जहाँ हर कौम का फर्ज जा रहा होता है, तो आपने कहा कि हुसैन सफीनतुन निजात है, जिसके पास हर हस्ती ने जाना है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। और आप ये एक बात अपने दिल में अच्छी तरह रख लें। मैं हमेशा कहा करती हूँ, अक्सर जाती हूँ तो कहीं लोग थोड़े होते हैं तो ज़रा परेशान होते हैं, तो मैं कहा करती हूँ कि आपने देखा, आपने सफ़ बिछाई और आपकी सफ़ में मेरे इमाम ज़माना शामिल थे। खुश नसीब हैं वो लोग, क्योंकि आपने पुरसे के लिए सफ़ बिछाई है। और पुरसा वहीं होता है जहाँ वारिस सलामत हो। कभी आपने देखा है कि किसी के घर में जनाजा उठ गया, उसके बाद वारिस मौजूद ना हो तो कोई पुरसा नहीं देता, लेकिन जहाँ वारिस मौजूद होता है वहीं पुरसा भी होता है। इसलिए हम जानते हैं कि इस
इस मजलिस में वारिस मौजूद है और हम पुरसा भी उन्हीं को देने के लिए आए हैं। तो हुसैन सफीनतुन निजात है। आज मैं सिर्फ यही बयान करूंगी कि हुसैन कैसे सफीनतुन निजात है। तो कहते हैं कि अमीर तैमूर, जिसके लिए मशहूर है कि ये बड़ा, ये शिया नहीं था, तो इसका बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो बीमार हुआ तो इसे किसी ने कहा कि जा कोई बूटी है वो तलाश करो। तो उसका वज़ीर तलाश करते करते चला गया, कोई 6 माह गुजर गया, वापस नहीं आया। जब वापस नहीं आया तो वो बड़ा परेशान हुआ कि कहाँ गया। उसने अपने 4 नजूमी जो उसके बड़े जय्यद थे उन्हें बिठाया और उनसे कहा कि पता करो कहाँ है। तो एक ने कहा जनाब वो मर गया, दूसरे ने कहा मर गया, तीसरे ने कहा मर गया, चौथों ने कहा मर गया, जो गया था वो मर चुका है। उन्होंने कहा अच्छा। चारों ने एक बयान दिया कि वो मर गया है और 4 दिन नहीं गुजरे थे कि वो जो गया था तलाश करने के लिए वो वापस आ गया। जब वो वापस आया तो उसको देख के वो चारों के चारों नजूमी हैरान हुए और उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, हमने चारों कोनों में अलग अलग महल के बैठ के इसके तमाम हमने देखा था तो हमें यही नजर आया कि ये दुनिया में नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि फिर तुम्हें मैं फांसी लगा दूं, तुम्हें मार दूं, इसलिए कि तुमने मुझे गलत बयानी से काम लिया। तो उस पर वो कहते हैं कि नहीं, हमें मारो नहीं, पहले इससे तो पूछो ये था कहाँ। दरूद पढ़े मोहम्मद। आप आगे आगे आ जाएं ताकि जो आने वाले होंगे उनको फिर खुद ही जगह मिलती जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, या हैदरी, या खानदानी रिसालत पर बुलंद सलावत। बंद कर दें अगर उनको सर्दी लग रही है तो कोई बात नहीं। दरूद पढ़े। उस शख्स से पूछा कि तुम कहाँ थे। उसने कहा मैं बूटी तलाश करते करते मैं करबला पहुंच गया था। जज़ाकल्लाह। कहा मैं करबला पहुंच गया था। तो आपने कहा कि वो ऐसी जगह है कि जहाँ कोई पहुंच जाता है तो समझो वो जन्नत में पहुंच जाता है। तो फिर उन्होंने कहा नजूमियों ने कि हमने सही कहा था क्योंकि हमें वो इस दुनिया में तो नजर आया ही नहीं। करबला जन्नत का टुकड़ा है तो जो जन्नत में था वो तो फिर नहीं नजर आएगा। तो करबला तो जन्नत है, हुसैन सफीनतुन निजात है, उसकी करबला भी सफीनतुन। हमारी दर्सगाह करबला करबला है, हमारी दर्सगाह करबला करबला, हक का सीधा रास्ता करबला करबला, हक का सीधा रास्ता करबला करबला, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। और इस वाक़े के बाद अमीर तैमूर जो था वो शिया हो गया। और आप ही देखें कि वो फिर 1 लाख फौज लेके हर साल जाता था। क्या बात, करबला जाता क्या था बात। और मौला के हुजूर हाजिरी पेश करता था। तो जब ज़ईफ़ हो गया ना तो मौला ने उसको ख्वाब में आके बताया और आके कहा अमीर तैमूर तुम अब मत आया करो, इसलिए कि तुम अब ज़ईफ़ हो गए। तुम ऐसा करो, सबसे पहली ज़री जो बनाई वो अमीर तैमूर ने बनाई। इसलिए कुछ लोग उसके पसंद नहीं करते थे कि ये ज़री बनाने वाला है, बिद्दती के तौर पे भी नाम लेते थे। तो उसने करबला से मट्टी लेकर आया और उसने फिर यहाँ हिंदुस्तान में ज़री पहले बनाई। उसके बाद वो नहीं जाता था, मौला की उसको ज़ियारत होती होगी जाहिर है। तो ये अमीर तैमूर जो है जब ये मरने लगा ना तो इसका रंग सियाह हो गया और थोड़ी देर के बाद इसका चेहरा सुर्ख हो गया, बहुत खूबसूरत हो गया और वो होश में ही था। तो उससे लोगों ने पूछा कि ये बताओ पहले तुम्हारा रंग सियाह हो गया था, फिर तुम्हारा चेहरा नॉर्मल हुआ, तुम सेहतमंद लगने लगे हो, बोलने लगे, हुआ क्या? कहते मैं बीमारी मुझ पे जब गलबा हुई तो तुम जानते हो कि मैंने जंगें बहुत लड़ी हैं और उन जंगों में मैंने कुछ बेगुनाह भी मारे होंगे। तो मेरे पास जो थे ना वो जहन्नुम के फरिश्ते आ गए थे और उनका अब तूने जहन्नुम में तो जाना ही जाना है। तो मैं उनको देख के उनकी हैबत से मैं बिल्कुल डर गया था।
تو اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت میرے سامنے آئی. اللہم صلی علی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ تو میرے حسین سے پیار کرنے والا ہے، یہ میرے رکھتا ہے حسین کی. تو جو حسین سے محبت رکھتا ہے کیسے اس کی مدد کے لیے آتے نہیں ہیں. اور یہ آج میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ حسین کے ہی میں نے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی فضائل پڑھنے ہیں. آج پہلی مجلس ہے تو میرا یہ ٹاپک یہی رہے گا، ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات. یہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا ٹاپک یہ رہے گا. تو کہتے ہیں کہ پھر اس امیر تیمور کے لیے ایک شخص تھا، وہ جب ان کی قبر پہ جاتا تھا تو جا کے کہا کرتا تھا کہ جہنم کی آگ تجھے پکڑے. مسلسل آتا تھا اور یہی اس طرح کے لفظ ان کی قبر پہ جا کے پڑھتا تھا. تو ایک دن وہ آیا اور آ کے اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ جیسے دربار سجا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ درود پڑھیں. آپ بیٹھے اور آپ ایک دم دیکھتے ہیں اس کی طرف اور غصے سے کہتے ہیں کہ تو روز جاتا ہے. اور یہ حیران تھا کہ امیر تیمور ایسے مولا کے بالکل قدموں کے پاس بیٹھے ہیں، جیسے آپ ایسے کرسی پہ بیٹھے ہیں قدموں میں امیر تیمور بیٹھا. تو وہ وہاں جا کے بھی ایک طریقے سے جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ غصے میں تھا کہ تو میرے رسول کے پاس بیٹھا ہے، کیونکہ ہر روز تو قبر پہ جا کے وہ آیت جہنم کی پڑھتا تھا. تو جب یہ دیکھا تو میرے رسول نے اسے غضبناک نظروں سے دیکھا اور کہا کہ آئندہ یہ آیت اس کی قبر پہ جا کے مت پڑھنا، اس لیے کہ یہ میرے حسین سے محبت کرنے والا ہے. تو یہ حسین سے محبت کرنے والوں کے بھی اتنے درجات بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں آنے والا جو ہے وہ خود تو آتا نہیں، اس کی تو حاضری لگی ہوئی ہوتی ہے. پڑھنے والا پڑھ نہیں سکتا، کوئی ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا. آپ گھر سے سوچ کے آتے ہیں میں نے یہ سوچ پڑھنا ہے، میں نے یہ سلام پڑھنا ہے، میں نے ایسے کرنا ہے، لیکن یہاں آ کے ایک دم بدل جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ لکھا وہ ہوتا ہے جو انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے. نہ پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے نہ لکھنے والا لکھ سکتا ہے. درود پڑھیں محمد. اور میں آج اس لیے اس کا ذکر کر رہی ہوں کہ اس کا ذکر ذرا کم ہوتا ہے اور ہم نے سفینۃ النجات کی بات کرنی ہے. تو میرے مولا حسین نے ایسے کیسے اپنی کشتی میں بٹھایا. کہتے ہیں یہ امیر تیمور جو تھا شام گیا، شام ہی گیا یہ، کیونکہ بادشاہ تھا. شام گیا تو غصے والا تھا یہ. انہوں نے سوچا کہ اس کا تو غصہ ہی کم نہیں ہو رہا، بادشاہ کا امیر تیمور کا غصہ ہی نہیں کم ہو رہا. کہتے ہیں کیا کریں اس کا غصہ کم کرنے کے لیے. تو کسی جو بزرگ تھا اس نے کہا ایسا کرتے ہیں اس کی شادی کرا دیتے ہیں، اور شادی بھی کسی بادشاہ کی کسی خوبصورت ترین بیٹی سے کرواتے ہیں. انہوں نے اس کے پاس رشتہ بھیجا. اس نے کہا میں اس عمر میں شادی کروں گا. انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت ہیں آپ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کرنا. اس نے کہا جو سب سے خوبصورت لڑکی ہو میں اس سے شادی کروں گا. سب سے خوبصورت، سب سے متقی، سب سے پرہیزگار، سب سے زیادہ نمازی لڑکی وہ انہوں نے چنی. امیر تیمور نے کہا کہ اس کے گھر سب سے بہترین لباس جو ہے وہ دلہن بنانے کا بھیجا جائے، کیونکہ بادشاہ کی بیوی ہے. اب سب سے بہترین لباس بھیجا گیا، بہت سجایا گیا اس کو جیسے دلہنوں کو سجاتے ہیں. جب سجا لیا گیا اس کو تو اب امیر تیمور نے کہا اپنے نوکر سے کہ اب ایک بیمار سا اونٹ لو اور وہ اس دلہن کے دروازے پہ لے کے جاؤ اور اس کو کہو کہ وہ اس اونٹ پر بیٹھے اور سارے شام کے بازار سجا دو. آج جتنی رونق کر سکتے ہو اتنی رونق کرو بازار میں، اور پھر اس شہزادی کو بغیر مقنا اور ردا کے، کوئی چادر اس کے سر پہ نہ ہو، اسے اس بازار میں پھراؤ، اسے گھماؤ. سارے لوگ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا امیر تیمور یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ عزت دار کی بیٹی ہے اور یہ بڑی متقی ہے، اس نے کبھی اپنے سر سے چادر نہیں اتاری، یہ کبھی گھر سے باہر ایسے نہیں نکلی، یہ نمازی ہے، یہ کیوں کر رہے ہو تم؟ اس لیے کہ یہ بادشاہ کی بہت بے عزتی ہوگی، بڑے عزت دار کی بیٹی ہے. تو امیر تیمور نے ان کے چہرے دیکھے جو اکٹھے ہو کے امیر تیمور کے پاس آئے تھے نا کہ یہ نہ کر،
اسے ایسے اونٹ پر نہ بٹھا اور اس کو بے پردہ بازار میں نہ گھما۔ تو امیر تیمور نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ٹھیک کہتے ہو، بادشاہ کی بیٹی عزت دار ہے، نمازی ہے، متقی ہے، لیکن کیا رسول کی بیٹی سے بھی زیادہ؟ کیا زینب و کلثوم سے زیادہ یہ عزت دار ہے؟ کیا علی کی بیٹیوں سے زیادہ عزت دار ہے؟ بس یہ بات اس نے کی تو سارے لوگ شرمندہ تو ہوئے، لیکن کیا وہ وقت واپس آ سکتا تھا؟ اور پھر یہی امیر تیمور ایک دن شام میں بی بی زینب کے روضے پر گیا۔ میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ مولا حسین کے پاس جو آ جاتا ہے اسے مولا کتنی عزت دیتے ہیں، اور جا کے بی بی کے روز روزے پہ جاتا تھا۔ ایک دن رات تک بیٹھا روتا رہا، بی بی کی قید کو روتا رہا، بی بی کے بازار کو روتا رہا، اور روتے روتے بار بار ایک ہی لفظ کہتا تھا بی بی دوبارہ کیوں آئی شام؟ بی بی دوبارہ کیوں آئی شام؟ جب ایک دفعہ واپس چلی گئی تھی تو دوبارہ کیوں آئی شام؟ یہی فریاد کرتے کرتے وہ وہاں پر اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جیسے خیمے لگے ہیں اور ایک خیمے سے آواز آتی ہے امیر تیمور میری بات سن۔ تو کہتا ہے میں دوبارہ کیوں شام آئی؟ تو سن، میرے بھائی حسین نے جاتے وقت مجھے دو ہستیاں میرے سپرد کی تھی، ایک سجاد اور ایک سکینہ۔ نہ میں سجاد کو چھوڑ سکتی تھی نہ میں سکینہ کو چھوڑ سکتی ہوں، اور آج میں ذکر کروں گی اپنی بی بی زینب کا ہی۔ وہ میری بی بی زینب کہ جن کے اتنے القاب ہیں کہ جتنے گنوں کم ہیں۔ میری بی بی عالمہ بھی ہے، میری بی بی زاہدہ بھی ہے، میری بی بی ذکرہ بھی ہے، میری بی بی عقیلۃ القریش بھی ہے، میری بی بی ام المصائب بھی ہے، اور میری بی بی کفیلۃ السجاد بھی ہے، میری بی بی محدثہ بھی ہے، میری بی بی عالمہ غیر معلمہ بھی ہے۔ وہ زینب ہے کہ جب پیدا ہوئی نا تو میری بیوی کا رونا نہیں بند ہوتا تھا، بار بار اتنی شدت سے آپ رو رہی تھی کہ کبھی رسول خدا اٹھاتے ہیں، کبھی بی بی فاطمہ اٹھاتی ہیں، کبھی مولا حسن اٹھاتے ہیں، مولا علی اٹھاتے ہیں، لیکن بیوی کا رونا بند نہیں ہوتا۔ تو پھر میرے مولا حسین آئے اور آپ نے آ کے بہن کو گود میں لیا، اور روتی ہوئی بہن کو گود میں لے کے کہتے ہیں تم سب دیکھتے ہیں، کبھی حسن کا چہرہ دیکھا، کبھی ماں کا دیکھا، کبھی باپ کا دیکھا، اور دیکھ کے کہتے ہیں آپ سب امیر ہیں، میں حسین غریب ہوں، یہ میری بہن ام المصائب ہے۔ ام المصائب بہن کو سینے سے لگا لیا۔ بس اس دن سے زینب اور حسین ہے، وہ ام المصائب میری بیوی ہے اور یہ مظلوم حسین ہے۔ میرے بیوی جب آئی ہے نا کربلا میں تو بار بار حسین مولا سے یہ کہتی تھی بھیا حسین زینب تیرے ساتھ ہے، 10 محرم کو اس جنازے پہ سے اس لاش پہ سے خدا کسی بہن کو وہ حالت نہ دکھائے جو میری بی بی زینب نے دیکھی۔ خاموشی کے ساتھ چلی گئی نا بی بی وہاں سے، لیکن میں کہتی ہوں آج کی شام کربلا کی 10 محرم سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ آج کی شام مظلومی کی شام ہے، آج کی شام غربت کی انتہا کی شام ہے۔ 29 تاریخ سے کھڑی ہیں تمہاری بیویاں دروازہ شام پہ، کوئی اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا، پھٹے ہوئے لباس ہیں، سر پہ چادریں نہیں ہیں، گلوں میں زنجیریں ڈلی ہوئی ہیں، بار بار پوچھتی ہیں سجاد ہمیں کب حاکم بلائے گا؟ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، دروازے پہ کھڑی رہی۔ اور عمر سعد کہتا ہے ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی دربار سج رہے ہیں۔ زینب بار بار کہتی ہیں رش بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جناب ام کلثوم کہتی ہیں ان سے کہہ دو ذرا دور چلے جائیں، رش بہت ہو گیا ہے۔ آخر بازار میں داخلہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں کسی شریف سیدزادی ہو یا کوئی بھی عورت ہو اور اس کے سر پہ چادر نہ ہو، نہ محرموں کا مجمع ہو، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟
اور یہ تو وہ زینب ہے نا جو ماں کی قبر پہ بھی جاتی تھی تو آدھی رات کو جاتی تھی، اور جب چاند کی آخری تاریخیں ہوتی تھی تو زینب ماں کی قبر پہ جایا کرتی تھی۔ آج وہ زینب نے جب پہلا قدم بازار میں رکھا، بازار میں اتنی روشنیاں تھیں کہ آنکھیں چندھیا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے دن نکلا ہو۔ بازار میں اتنی رونق تھی، چاروں طرف ڈھول بج رہے تھے، شراب پی جا رہی تھی، اس میں اتنا رش تھا کہ جب بی بی کا قافلہ چل رہا تھا تو آگے والے رستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے والے رستہ نہیں دیتے تھے، اور وہاں ناچنے والی عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اس ماحول کو دیکھا نا تو یزید کے پاس اپنا آدمی بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا یزید ماحول بڑا خراب ہے۔ ارے خراب عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ماحول بڑا خراب ہے، یزید اس ماحول میں ہم کھڑے نہیں رہ سکتے، ہم اپنے گھر واپس جائیں گے، ہم چھتوں سے تماشا دیکھیں گے۔ وہ خراب عورتیں جا کے اپنی چھتوں پر بیٹھ گئیں، اور علی کی بیٹیاں کبھی شام کی اس گلی میں تھی، کبھی اس گلی میں تھی، اور پھر جب اس بازار سے گزرے نا جو یہودیوں کا تھا، یہودیوں نے چھتوں پہ سے کوئلے پھینکنے شروع کر دیے، آگ پھینکنی شروع کر دی، اور پھر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ آپ جانتے ہیں جب چہرے پہ کوئی پتھر مارے یا سر پہ کوئی پتھر مارے تو ہاتھوں سے روکا جاتا ہے، سیدزادیوں کے ہاتھ بندھے تھے۔ ارے کس طریقے سے روکتی وہ سیدزادیاں؟ تمام بازار کا سفر طے کرتے ہوئے 40 قدم کا فاصلہ رہ گیا کہ اس نے کہا کہ ابھی دربار سج رہا ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ ارے وہاں زینب کھڑی رہی اس پتھر پہ، زینب کے پیر تھے کہ زینب کے پیروں سے خون جاری ہو گیا، اور زینب بار بار کہتی تھی اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، سجاد سجاد کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ آج کی شام، ارے سیدہ زینب کی شام، آج شام کے وقت میں زینب کھڑی ہے دربار میں جانے کے لیے کہ جب بی بی نے نظر ڈالی نا دربار پہ، دربار کی چاروں طرف روشنیاں ہیں، ارے کچھ بازار والی عورتیں ناچ رہی ہیں، سفیر بیٹھے ہیں، ارے درباری بیٹھے ہیں، اور سب کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہیں۔ ذرا کسی شریف سے پوچھو اس ماحول میں اپنی بچی کو بھیجے گا؟ ہاں، میری بی بی زینب نے کہا سجاد میں اس ماحول میں نہیں جاؤں گی۔ ارے کہتے ہیں شمر نزدیک آیا اور آ کے تازیانہ مارنے لگا، کہا کیسے نہیں جائے گی؟ میرے مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا بابا حسین کا سر دیکھنا، سر سے آنکھوں سے خون جاری تھا۔ میری بیوی کہتی اچھا سجاد میں تھوڑی دیر کو اپنے بابا کو بلا لوں۔ بابا علی نے کہا تھا 21 رمضان کو دنیا سے جاتے ہوئے جب شام کے دربار میں جانے لگے تو مجھے بلا لینا، میں ایک دفعہ بابا کو بلا لوں۔ ہاں بیٹیوں کو بڑی آس ہوتی ہے باپ سے۔ اور زینب نے آواز دی ہے کل کے مشکل کشا بابا میری مدد کو آ جا۔ اور زینب نے ارے جب دربار کی طرف رخ کیا، پہلا قدم سجاد نے رکھا، دوسرا قدم زینب نے رکھا، اپنا ہاتھ سجاد کی کمر پہ رکھ کے کہا سجاد پڑھنا دے علی مظہر پڑھنا دے علی۔ سامنے شرابی بیٹھا تھا، میں کہتی ہوں ابو سفیان کے پوتا تھا، ادھر ابو طالب کی پوتی تھی۔ دربار میں آج شام کا وقت ہے نا، خدا تمہارے گھروں کو سلامت رکھے۔ اجڑی زینب کا حال سنو، جب دربار میں داخل ہوئی نا، میرا مولا سجاد کہتا ہے ہمیں وہاں کھڑا کیا گیا جہاں پر غلام بیچے جاتے تھے، یہ آل رسول ہے، یہ غلاموں کو آزاد کرنے والے ہیں، ہمیں وہاں کھڑا کیا گیا۔
اور پھر کہتے ہیں کہ اس وقت یزید نے دیکھا کہ یہ میری بی بی زینب کو ساری بیویوں نے گھیرے میں لے لیا تھا، دیکھتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے یہ غرور متکبرہ عورت کون ہے جو بیچ عورتوں کے درمیان کھڑی ہے کون؟ آگے شمر آگے بڑھا، آگے کہتا ہے یہ علی کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، تو نہیں جانتا یہ بڑے صبر والی ہے، اسے میں سارے راستے مارتا آیا ہوں، یہ بڑے صبر والی ہے، اس کا میں نے علی اکبر مار دیا، اس کا میں نے عباس مار دیا، اس کا میں نے قاسم مار دیا، اور بار بار کہتا ہے میری بی بی زینب روتی رہی۔ وہ کہتا ہے ہاں میں نے کہا تھا نا کہ اگر حسین میرے اختیار کو مان لیتا تو آج اتنا ظلم نہ ہوتا، حسین نے مانا نہیں۔ میری بی بی زینب جو اتنی دیر سے خاموش تھی ایک دم جلال میں آ کے کہتی ہے یزید تو اختیار والا ہے، تجھے میں دکھاؤں اختیار کسے کہتے ہیں، میرا حسین کتنا اختیار والا تھا، اگر تو اختیار والا ہے تو ذرا اونٹوں کی گھنٹیاں گلے کی روک دے، اگر تو اختیار والا ہے گھوڑوں کے سموں کو روک دے، اگر تو اختیار والا ہے روشن دان سے ہوا کو روک دے۔ یزید قہقہ لگا کے کہتا ہے ارے کیسے باتیں کرتی ہے، نہ میں اونٹوں کی گھنٹیاں روک سکتا ہوں، نہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میری بی بی زینب کہتی ہے تو نہیں کر سکتا، پھر دیکھ میرا اختیار کیا ہے۔ میری بی بی نے ایک لفظ بولا اسکت، تمام چیزیں خاموش ہو گئی۔ جب خاموش ہو گئی کوئی چیز ہل نہیں رہی تھی، ایسا لگا کہ جیسے پتھر کا دربار بن گیا ہے۔ پھر میری بی بی نے انگلی کا اشارہ کیا، سب پھر ویسے ہی ہو گیا، اور پھر کہا یزید دیکھا میرا اختیار، یہ میرے حسین کا اختیار ہے۔ اب جو یزید نے یہ دیکھا نا کہ سارے لوگ اس کو مار لیں گے تو میری بی بی نے ایک دم یزید کی طرف اشارہ کر کے کہا اے ابن طلقہ، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، تو آج ہمیں قیدی بنا رہا ہے۔ سارے سفیروں نے دیکھا یہ زینب کیسی باتیں کرتی ہے۔ ایک دم یزید کہتا ہے بلا شمر، بلا، میں نے آج تجھے انعام دینا ہے، ان سب کو بلا جنہوں نے کربلا میں جتنا زیادہ ظلم کیا ہے۔ اب شمر کہتا ہے میں سب سے پہلے علی اکبر کے قاتل کو بلاتا ہوں۔ سب سے پہلے علی اکبر کا قاتل آیا، کیسے پرچھی ماری، زینب تڑپ کے رہ گئی، ارے قاتل انعام لے کے چلا گیا۔ پھر دوسرا آیا، دیکھ میں نے کیسے قاسم کو مارا ہے، وہ انعام لے کے چلا گیا۔ ارے اس طرح سے ایک آیا، دیکھ میں نے علی اصغر کو کیسے تیر مارا، انعام لے کے جاتے رہے۔ زینب خاموش کھڑی دیکھتی رہی، سجاد کا سر جھکا رہا کہ اتنے میں ایک شخص دربار میں داخل ہوا، ہنستا ہوا، کہہ لگاتا ہوا۔ یزید نے کہا تو اتنا خوش کیوں ہے؟ کہا یزید ان سب نے جتنا انعام لیا ہے میں نے سب سے زیادہ ظلم کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ انعام ملے گا۔ یزید نے کہا تو نے علی اکبر سے زیادہ ظلم کیا، ارے تو نے قاسم سے زیادہ ظلم کیا۔ اس نے کہا ہاں میں نے سب سے زیادہ ظلم کیا۔ کہ تو نے کون سا ظلم کیا؟ کہتا ہے شام غریبہ میں جب لوٹ تھی نے مجھے کہا زینب کے خیمے میں جا، ساری بیویاں زینب کے خیمے میں تھی، بیویاں اپنی چادر نہیں اتار رہی تھی، میں تازیانے مار رہا تھا، اور تو جانتا ہے ہر بیوی زینب کے پیچھے چھپتی تھی، میں تازیانے مارتا رہا اور زینب چھپاتی رہی، میں سب کی چادریں کھینچتا رہا، آخر میں زینب رہ گئی۔ میں نے علی کی بیٹی کے سر پہ اتنے تازیانے مارے، اور پھر میں نے لیزے کی یعنی چبو چبو کے زینب کے سر سے چادر اتار لی۔ ہائے اس لفظ کا سننا تھا، وہ سجاد جو ابھی تک کھڑا تھا زمین میں گر گیا اور رو کے کہتا میرے جد علی اور میرے دادا